फिल्म नगरी की आज की वीडियो में आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद परवेज कलीम साहब का इंटरव्यू सुनेंगे। जो मेहनत होती है ना उसका कभी कोई शॉर्टकट नहीं हुआ। स्टूडियोज में जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे ये इशारा करके एक साहब ने बुलाया, गुनाह वही आइडिया था जो रिजेक्ट हो गया दादा के यहाँ से। मेरी 9 फिल्में हिंदुस्तान में कॉपी हुई हैं, लेकिन वो हमें पहले तो दिल से ऑन करें ना, अल्लाह पाक और कामयाबी दे फ़हीम साहब आपको। मोहम्मद परवेज कलीम साहब 50 साल से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। बाज़ारे हुस्न जैसी शाहकार फिल्म के राइटर मोहम्मद परवेज कलीम 200 से ज़ायद पाकिस्तानी फिल्में तहरीर कर चुके हैं। 1993 में फिल्म डायरेक्शन का आगाज़ फिल्म गुनाह से किया, जिसके बाद उन्होंने जलते बदन, बुत शिकन, देवर दीवाने और पहला सजदा समेत कई फिल्में डायरेक्ट की। परवेज कलीम साहब, आपको फिल्म नगरी में वेलकम करते हुए मेरा पहला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माजी के शानदार दौर से आप भी वाकिफ़ हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक शानदार दौर था और उसके बाद फिर जो ज़वाल आया इंडस्ट्री को, तो इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? वो एक गोल्डन ईरा था। उसकी वजह, गोल्डन ईरा होने की वजह ये थी कि बुनियादी तौर पे माजी में जो लोग जो काम कर रहे थे, 5000 से ज़्यादा लोग थे, 13 स्टूडियोज थे, जो लोग काम कर रहे थे वो सारे पैशनेट थे, सारे मेहनती थे, ठीक है। और मुशक्कत का चूंकि कोई शॉर्टकट तो होता नहीं, जो मेहनत होती है ना उसका कभी कोई शॉर्टकट नहीं हुआ। बच्चे पूछते हैं जी हम कैसे हो सकते हैं, हम डायरेक्टर बन सकते हैं, हम राइटर बन सकते हैं, हम एक्टर बन सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं बन सकते? अगर आपके पास पैशन है, मेहनत है, मुशक्कत करने की हिम्मत है, जोहद है, तो बन सकते हो। और अगर ये आप समझें कि ये कोई खीर है जिसे मैं चम्मच से उठाऊंगा और खा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये कोई आसान नहीं है। तो बड़ा शानदार लोग थे, सारे मेहनती लोग थे। बाकी कुछ मुनाफिकत, कुछ इधर उधर की चीजें जो होती हैं वो तो थ्रू आउट इंसान की जबिल्लत में है, तो वो तो जरूर था। लेकिन बहरहाल अहद जो थे पिछले, चूंकि उसमें मशीन जो थी वो नहीं थी और मैनुअल काम था। उस मैनुअल में जो पैशन के पैशनेट बंदे थे, जो मेहनती लोग थे, जिनका ओढ़ना बिछोना फिल्म था, वो अपनी रूह को शामिल करते रहे उस अहद में। तो अब क्या हुआ है कि बहुत अच्छा है, तरक्की के नाम पे जो है एक बुलडोजर आया, उसके नीचे इंडस्ट्री जो है वो उससे गई। लोग हम भी इर्तिका के कायल हैं, ये ना समझिएगा कि हम तो ऑटोडेक्स हैं, कि हम कोई पिछले वक्त की बातें करेंगे और उसी को दोहराएंगे। नहीं, हम भी इर्तिका की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इर्तिका सोच में आना चाहिए, ठीक है। मशीन ने आसान कर दिया सारा कुछ, डिजिटल ने आसान कर दिया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। और नई नस्ल ने उससे बड़ा इस्तेफादा किया, बड़ा अच्छा काम कर रही है नई नस्ल, बहुत आला काम कर रही है। हम तो उनसे जो है वो खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि हम नई नस्ल से हम ये कहें कि जी मायूस हैं। हम मायूस नहीं है भाई, ठीक है। हमने इतना काम किया है, 200 से ज्यादा फिल्में लिखी हैं, इतनी डायरेक्ट की हैं, इतने सीरियल किए हैं, इतना काम किया है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पेट भर काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शायद क्योंकि फनकार कभी मुतमिन तो होता नहीं, मुमकिन है कि मैं ये आपको कह दूं कि हुजूर वो अभी काम मैंने किया ही नहीं जो मैं करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने बहुत किया, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा क्योंकि ये तो रहता ही है। ठीक। परवेज कलीम साहब, मेरा अगला सवाल आपसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपकी आमद के हवाले से है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिर किन मुश्किलात का आपने सामना किया और फिर जो मेहनत से आपने एक मकाम बनाया, वो जो सिलसिला चल निकला फिर मेहनत का, कुछ उस हवाले से हमें बताइए। फ़हीम अनवर साहब, आपको मैं बताता हूँ, जब मैं आया स्टूडियोज में तो देखिए स्टूडियोज में जाना ही एक काम था। हमारे जो वालिद साहब थे आला फिल्म से मुतालिक थे, सैनमा ऑनर थे और हिंदुस्तान में भी वो काम कर चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा, मियाँ अगर आपने काम करना है तो आपकी सपोर्ट अल्लाह है, आप अगर सहारों से बिसाखियों से चलोगे तो फिर आप मंजिल का चेहरा नहीं देख सकेंगे, शॉर्टकट कोई नहीं है इसका। मैंने कहा अच्छा जी। तो वो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो मुझे याद है, पहली दफ़ा तो खैर मैं अहमद बशीर साहब, क्योंकि हमारे मोहल्लेदार थे कृष्ण नगर में,
یہ جو بشرا انصاری کے اور نیلم احمد بشیر کے جو والد ہیں وہ ہمارے محلے دار تھے، بڑے ادیب، بڑے لاجواب آدمی تھے اور انٹلیکچوئل تھے اپنے عہد کے. وہ مجھے اپنے ساتھ پہلی دفعہ نیلا پربت کی شوٹنگ دکھانے کے لیے شاندون میں لے کے گئے تھے. یہ میرا فرسٹ وزٹ تھا. اس وقت تو میں چلا گیا، لیکن اس کے بعد میرا اندر جانا دشوار گزار تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا. بس جیسے تیسے دے لے کے جیسے بھی میں اندر گیا تو میری اتفاق دیکھیے کہ میں اس وقت وائٹ پینٹ اور وائٹ شرٹ میں تھا اور میری ایج جو تھی وہ کوئی 18 سال تھی. تو اسٹوڈیوز میں جب میں داخل ہوا تو مجھے یہ اشارہ کر کے ایک صاحب نے بلایا. میں گیا تو انہوں نے کہا انہیں جانتے ہو، یہ جو تمہارے ساتھ یہ جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ؟ میں کہا جی نہیں، یہ شوکت حسین رضوی صاحب ہیں، اس اسٹوڈیو کے مالک ہیں. تو انہوں نے کہا، شوکت صاحب نے کہا میاں یہ رشید چودھری ہیں، یہ یہاں کے چیف کیمرہ مین ہیں. تو میں تو یکدم شزر سا رہ گیا، کچھ بچکا سا بھی ہو گیا، ٹوٹا پھوٹا. میں نے اپنا مدعا سارا، میں نے التجائیں جتنی تھی، یہ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں ابھی آپ کو میں. تو مجھے کل کپڑے بدل کے آنا، یہ کپڑے جو وائٹ ہیں یہ نہیں چلیں گے، ملیشیا کا پہن کے آؤ اور یہاں تمہیں کیمرے میں ہم اسسٹنٹ کے طور پہ جگہ دیں گے، پھر تم خود ہی دیکھ لینا کہ یہاں کا ماحول کیا ہے. مجھے یاد ہے لہو پکارے گا کا شوٹ ہو رہا تھا اس وقت. اظہر برقی صاحب جو تھے وہ اس کے سنیماٹوگرافر تھے. تو وہاں مجھے جو ہے موقع ملا تارے باری پکڑنے کا، جو بھی مجھے انہوں نے بتایا. 1 سال میں نے کیمرے پہ کام کیا بھائی. 1 برس مجھے، میری منہ میں زبان نہیں تھی بھائی، میں بول نہیں سکتا تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، سوال نہیں کر سکتا تھا. جتنے سوال تھے میں اندر ہی اندر اپنے ہضم کر رہا تھا. اور 1 برس کے بعد رشید چودھری صاحب نے مجھے اپنے ساتھ ایک فلم تھی اس میں مجھے موقع دیا. خیر انہوں نے تھوڑا سا مجھے اور آگے مزید 2-4 مہینے لگائے اور اس کے بعد مجھے آغا حسینی صاحب کا جو تھا وہ ایز اسسٹنٹ ان سے درخواست کی. وہ میرا راستہ بنے. چودھری صاحب بہت سی فلمیں اسسٹ کی، بہت سارے لوگوں سے کام کیا. 13 برس میں نے ایز اسسٹنٹ کام کیا. صحیح. اچھا پرویز کلیم صاحب، اب میں بازار حسن جیسی شاہکار فلم جو آپ نے لکھی، میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ فلم جو لکھی آپ نے اور اس کا تجربہ کیسا رہا، اور کیا اس فلم کو لکھتے ہوئے آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا، کچھ اس حوالے سے بتائیے. 7 ماہ میں اس فلم کے ڈائلاگ لکھتا رہا. 5 مہینے 2 مہینے میں نے کہانی کا اسکرین پہ لکھا اور میں بٹی صاحب سے تو سناتا بھی تھا، ساتھ ساتھ بتاتا بھی تھا. وہ چھوٹے موٹے مشورہ بھی کوئی نہ کوئی دیتے تھے. تو بازار حسن میں نے 7 مہینے میں ان کے کہنے پہ لکھی. تو جاوید فاضل صاحب نے وہ اسکرپٹ پڑھا اور آنیسٹ ٹو گاڈ اللہ پاک اس بات کے گواہ ہیں، وہ مر چکے ہیں. انہوں نے مجھے کہا یار اسکرپٹ مجھے بہت پسند ہے، کہنے لگے یہ ڈائلاگس کی جو زبان ہے یہ اردو، اسے کہتے ہیں جی آپ تو خیر ماشاءاللہ صاحب زبان ہے، یہ اردو محلہ ہے، یہ سمجھیں یہ تو ایک ایسی وسیع و بلیغ زبان ہے. وہ میں نے صحیح مرصع اردو کا استعمال کیا تھا اس میں. وہ زبان جو کبھی لکھنؤ میں یا دہلی میں یا آگرہ میں یا کہیں ادھر ادھر بولی جاتی ہے، تو اس کو میں نے اس زبان کو سے تھوڑا سا لے کے اس میں شامل کی تھی، جس کی وجہ سے پبلک فلاری سے اس کے مکالمے تھے تو وہ جلدی سے یاد ہونے والے نہیں تھے اور یہ سمجھ میں بھی ذرا کم آتے تھے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ آپ سیٹ پہ ہوں گے، یہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں حضور میں یہ فلم کر. تو وہ پھر بھٹی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی. تو پھر میں سیٹ پہ ہی رہا. پھر اتفاق دیکھیے کہ ان کا جھگڑا ہو گیا جاوید فاضل صاحب کا اور سر بھٹی صاحب کا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے طور پہ بالکل صحیح کیا. ایک پیس انہوں نے جو تھا وہ تھا انہوں نے کہا لمبا، انہوں نے کٹوا دیا جاوید صاحب. بھٹی صاحب پیش میں آئے. اب میں نے کہا بھٹی صاحب کیا کرنا، بند کرنی ہے فلم؟ کہنا کوئی بات نہیں سونے تسی شوٹ کر دی. میں نے کہا میں اب کیسے شوٹ کر دوں؟ تو میں نے کہا جی حضور یہ لکھ کے دے دیں اگر آپ کو. انہوں نے لکھ کے دے دیا. جاوید صاحب نے کہا یہ پرویز کلیم بڑی فلم کر سکتا ہے کیونکہ یہ اسی کے اندر سے نکلی ہے، تو یہ جو 4-5 آنے کام ہے یہ کرے گا. تو انہوں نے شوٹ بھی کیا تھا اس کو. تو یہ پہلی دفعہ لوگ سنیں گے بھیا. ٹھیک ہے. تو پرویز کلیم صاحب اب ہم آپ کی ڈائریکشن کی جانب آئیں گے. جب آپ نے فلمیں 200 سے زائد آپ فلمیں لکھ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ڈائریکشن کا جو فیصلہ کیا، تو ڈائریکشن کی طرف آنے کا خیال آپ کو کس طرح آیا، اور جو پہلی فلم آپ نے ڈائریکٹ کی گناہ، کچھ اس فلم کا تجربہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے.
میں گناہ کے بارے میں عرض کروں، آپ میرا خیال شاید یہ عوام الناس تک بھی کئی دفعہ یہ بات پہنچے گی، یا شاید ایک آدھ پرچے میں کبھی میں نے ذکر کیا تھا، بہت برس پہلے کی بات ہے۔ ایون اسٹوڈیو میں چونکہ میں زیادہ کام کر رہا تھا، اس دفتر اس دفتر، حیرت چودھری صاحب کے دفتر، فلاں کے دفتر، 2 سے 4 گھنٹے میں نے بانٹے ہوئے تھے۔ تو مجھے ایک دن میں کریڈور میں ایسے سنگیتا پہ کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو نذیر اسلام صاحب مجھے انہوں نے کہا کلیم، میں کہا جی، وہ میرے آفس میں آنا ہے تم نے آج شام۔ میں کہا اچھا جی۔ تو وہ ادھر میں گیا تو میں نے کہا جی، کہنے لگا یار وہ ایک فلم تم سے کرانا ہے۔ میں کہا بشیر نیاز صاحب میرے بڑے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کے اعلیٰ آدمی ہے، میں تو ان کا بڑا مداح ہوں۔ نہیں یار، میں سمجھ رہا ہے کہ تم کچھ نیا، ہم کو کچھ نیا چاہیے۔ میں نے کہا جی نیا کیا چاہیے آپ کو؟ مکالمہ نیا چاہیے، کہانی نہیں چاہیے؟ جی مجھے کہانی نہیں چاہیے۔ تم جانتے ہو کلیم میرا 2-3 فلم پیچھے فلاپ ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا دادا، خیر نہ مجھے کوئی انہوں نے پیسوں کی بات کی، نہ پروفیشنل ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی، نہ کوئی ایسی بات کی، بس مجھے یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد 7-8 دن گزر گئے، میں اپنے کام کرتا رہا، وہ اپنے کام کرتے رہے۔ تو ایک دن ہم اتوار کو ایک شاپ ہے، تو میں نے دیکھا تو دکان پہ دادا بھی کھڑے ہوئے، اسے بات کی تو مجھے کہنے لگے یار ہاں کچھ کیا؟ میں بڑا حیران ہوا بھائی۔ تو میں کہا دادا مجھے کیا خبر تھی، آپ نے تو پروفیشنل کو بات کی ہوئی، اوہ سب ہو جائے گا یار، میرا پارٹی ادھر سے آنے والا ہے، تو بس نیکسٹ ویک میں 100% ہم کو سنانا ہے، تو ہم آئیڈیا تیار کرو۔ ہفتے کو میں نے رات کو 2 بجے کے بعد اس پہ مشقت کی تھوڑی، اور 3 کاغذ اس کے میں نے تحریر کر دی، اور وہ کر کے جا کے سنڈے آ گیا، دادا کو جا کے میں نے ہاں کریم سنا، میں بولا کچھ نہیں، بس ایسے کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جی، میں نے سنانا شروع کر دیا، جو بھی تھا وہ آئیڈیا میں نے ان کو گزار کیا، سنا انہوں نے۔ آپ یقین کیجئے سننے کے بعد 2 منٹ 1.5 منٹ خاموشی دی، نہ وہ کچھ بولے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہی کہہ دیں اچھا نہیں ہے، یہی کہہ دیں برا ہے، یہی کہہ دیں یار اچھا ہے، یہی کہہ دیں یار اسے بنانا ہے، نہیں کچھ تو بولیں، بولے کچھ نہیں۔ تو 5-7 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں اٹھے، تو چلے گئے، پھر واپس آئے۔ کلیم یہ تمہارا آئیڈیا نیا ہے، بٹ یہ ہسٹوریکل بات ہے بھائی، آج پہلی دفعہ میں آپ سے مخاطب اس موضوع پہ، تو مجھے کہنے لگا بھیا یہ بڑا اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، کیسے ممکن ہے ماں اور بیٹی کا ایک ہی عاشق ہو اور لوگ یہاں سب کانٹیننٹ میں اسے برداشت کر لیں؟ میں کہا دادا یہ تھوڑی آپ کس لیے ہو، آپ کس مرض کی دعا ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، ہم تو آپ کے فین ہیں۔ اور میں کہا اوکے دادا خدا حافظ، کچھ سوچو۔ میں کہا دادا آئی ایم سوری، میں سوچوں گا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس سے بہتر میں کچھ بنا پاؤں گا۔ میں چل دیا، تو دروازے میں جا کے میں نے دادا سے میں ایسے ٹرن کیا میں نے، اور میں نے پوچھا، میں کہا دادا میں جا رہا ہوں، ایک سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ یہ فلم بن سکتی ہے، یہ آئیڈیا اس قابل ہے کہ اسے فلم، ہاں اٹس نیو، بٹ یہ ہاں اسے کوئی دیوانہ، کوئی جنونی کوئی بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ گاڑی میں چلتا ہوا، بارش ہو رہی تھی، میں سوچتا ہوا چلا گیا، اور میں نے سوچا یار مجھ سے بڑا تو پاگل ہی لاہور میں بڑے کم ہیں، خال ملتے ہیں کہیں کہیں۔ اچھا پرویز کلیم صاحب، ایک سلسلہ جو ہمیں آپ کی فلموں میں نظر آتا ہے کہ آپ نے پاکستان فلم انڈسٹری میں نئے اداکاروں کو متعارف کروایا۔ آپ کی جتنی بھی فلمیں جنہیں آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے، ان فلموں میں ہمیں نئے اداکار نظر آتے ہیں، اور یہ آپ نے اپنی ہر فلم میں یہ تجربہ کیا ہے کہ آپ نے نئے اداکاروں کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا نئے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کا؟ یہ فنکارانہ غیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی سپر سٹار لوگ سمجھیں کہ ہم حرف آخر ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا سبسٹیٹیوٹ تلاش کیے جاتے ہیں، راستے نکالے جاتے ہیں۔ جب آگے گلی بند ہو، سڑک بند ہو، تو آپ کوئی ڈھونڈتے ہیں نا، کوئی راستہ آپ کو نکلنے کا۔ تو یہ وہ راستہ تھا میرے لیے۔ میں پاکستان فلم انڈسٹری کو میں نے 9 اداکار دیے ہیں، جس میں فیصل قریشی ہیں، جس میں سعود ہیں، جس میں محسن گیلانی ہیں، جس میں عظمیٰ بیگ ہے، جس میں بلال ہے، علینا ہے،
نشا ہے, سیمی زیدی ہے, کبرا خان, بہت سے لوگ ہیں. اسٹار کی اپنی ایک ویلیوز ہوتی ہے, لیکن کچھ کہانیاں, کچھ موضوعات, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روٹین کے اگر ایکٹر کام کریں تو آپ اس پہ, اس جھوٹ پہ سچ کا گمان نہیں ہو سکتا. میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا, ایک تو پاکستان فلم انڈسٹری میں یہ اسٹارڈم جو ہے تو ان کے سامنے کچھ لوگ تو آنے چاہیے, تو میں نے کوشش کی. لیکن اگر یہ کاروان بن جاتا نا بھائی, یعنی میں لگا رہا, ٹھیک ہے, اکا دکا نور صاحب نے بھی, اللہ پاک, انہوں نے بھی 5-4 ایکٹر جو ہیں وہ دیے ہیں, اور بھی شہزاد رفیق نے بھی 2-3 ایکٹر جو ہیں وہ پاکستان فلم انڈسٹری کو دیے ہیں, لیکن رجحان نہ بن سکا. میں تو لگا رہا, میں نے تو مسلسل 3-4 فلموں میں نئے اداکار دیے. سفیر کو میں بھی لے کے آیا, لیکن معاف کیجیے گا, مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں, نہ مجھے کوئی فلم انڈسٹری سے شکایت ہے. یہیں سے میں نے 53 برس گزارے ہیں, میرا تو کبھی کوئی کام ہی نہیں رہا زندگی میں, مجھے کوئی کام آتا بھی نہیں. صحیح. اچھا پرویز کلیم صاحب, اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بڑی بڑی شاہکار فلمیں بنی ہیں, لیکن آپ کی آل ٹائم فیوریٹ پاکستانی فلم کون سی ہے جو آپ کو بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہو جس فلم کو؟ بھیا بڑی فلمیں ہیں, میں تو بار بار, اگر میرا دل چاہتا ہے نا جب بھی کبھی اداس ہو تو میں 2 فلمیں اور دیکھتا ہوں. ایک تو گھونگھٹ دیکھ لیتا ہوں, خورشید انور صاحب اس کے موسیقار تھے, ڈائریکٹر بھی خورشید انور صاحب تھے. میری سلطانہ اور سنتوش بھائی نے جو ہے وہ انہوں نے لیڈ کیا تھا. ایک واز اے کلاسک فلم, وہ پاکستان کی نہیں, وہ آل ٹائم کلاسک فلم ہے. وعدہ ہے, انتظار ہے, شہید ہے, زرقہ ہے, یہ فلمیں ہیں جن کو آپ, امن ہے, اس کو بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پرویز کلیم صاحب, ایک اور بہت عام سوال ہے جو کہ آپ کی فلموں کے حوالے سے ہی ہے کہ آپ کی بہت سی فلموں کو بالی ووڈ میں کاپی کیا گیا ہے, جن میں کچھ فلمیں ایسی ہیں جنہیں آپ نے لکھا, اور کچھ آپ کی جو ڈائریکٹ کی ہوئی فلمیں تھیں انہیں کاپی کیا گیا. تو کچھ ایک طویل لسٹ ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ جو فلمیں آپ کی بالی ووڈ میں کاپی کی گئیں. میں آپ کو کر دوں کہ میری 9 فلمیں ہندوستان میں کاپی ہوئی ہیں. آپ کے ملک میں ماشاءاللہ اور بھی 1-2 رائٹر ہیں جن کی 2-2, 3-3, 1-2 فلمیں کاپی ہوئی ہیں, لیکن میں ایک واحد آدمی ہوں پاکستانی جس کی 9 فلمیں آن ریکارڈ ہیں جو کاپی ہوئی ہیں. ماں ٹھیک ہے, بازار حسن سے شروع ہو جائیں, پھر آسمان پہ آ جائیں, روپ کی رانی چوروں کا راجہ بنی ہے, پھر قید پہ آ جائیں, مہا شکتی بنی ہے, پھر آپ جلتے بدن پہ آ جائے, یہ کیوں کہ بنی ہے جو کاپی. میری ایک فلم تابیدہ, نیلی بیگم نے کیا تھا وہ رول, وہ وہاں لاگا چنری میں داغ. میں اس طرح میری 9 فلمیں ہیں میرے بھائی جو ہندوستان میں کاپی ہوئی. صحیح. اچھا پرویز کلیم صاحب, موجودہ دور میں جو پاکستان فلم انڈسٹری کے حالات ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور جو فلم انڈسٹری میں بہتری ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے, اور جو نئے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں کراچی میں, اسپیشلی جو لوگ فلمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں, جو فلمیں بن رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ عہد ایک تھا, وہ جو ایرا جو پچھلا تھا وہ گزر گیا. اب نئے پھل, نئے فروٹس ہیں, نئے پتے ہیں, نئی کمپلیں ہیں, یہ سب لوگ ہیں. لیکن ایک چیز ہے صرف جو آپ کے سوال ہے نا, اس کا جواب میں دینے لگا. دیکھیے, میں نے پہلی بات کی تھی کہ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. میرے پاس وہ چند تصویریں بتاؤں اور حسینوں کے خطوط, بعض مرنے کہ میرے گھر سے یہ سامان نکلا. میرے گھر میں بھی صرف تصویریں اور کتابیں اور موسیقیاں ایوارڈوں کی لگی ہوئی ہیں. بڑے کام کر چکے ہوتے ہیں, آنے والوں کو انہیں ویلکم کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو احترام دیں. میں تو وہ بوڑھا ہوں جو اپنی نوجوان نسل کو اون کرتا ہے. مجھے تو ندیم بیگ بھی اچھے لگتے ہیں, نبیل بھی مجھے اچھے لگتے ہیں, مجھے یاسر بھی اچھے لگتے ہیں, مجھے شراز بھی اچھے لگتے ہیں, وہ انجم کہ جنہوں نے ماہ میر بنائی تھی وہ مجھے اچھے لگتے ہیں. تو نئی نسل کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بوڑھوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے, لیکن بھائی وہ تو ہمیں مانتے ہی, سچی بات. یہی پریکٹس میک دا مین پرفیکٹ, یہی کل کو پرفیکشن میں آئیں گے. ہاں, اگر انہیں ضرورت ہے تو ہم سے پوچھیں, انشاءاللہ ہم مثبت اور تہ دل سے, وہاں سے جہاں انتر گھٹ ہوتا ہے وہاں سے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مشورے میں شامل ہو جائیں گے. لیکن وہ ہمیں پہلے تو دل سے اون کریں نا, اپنے بزرگوں کو پہلے اون کرنا پڑتا ہے, وہ چاہے گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پرویز کلیم صاحب، آپ نے فلم نگری کے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہم سے گفتگو کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک اور کامیابی دے فہیم صاحب آپ کو، اچھے آپ نے اچھا سوال آپ نے اچھے کیے، اچھا لگا مجھے، ویری گڈ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ زندگی بخیر تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ضرور ضرور۔ بہت بہت شکریہ پرویز کلیم صاحب۔